नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये बार बार मौके अता कर देता है कि हम ईमान के उस सफ़र पे आगे बढ़ते चले जाएं और उस जगह तक पहुँच जाएं जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। खुदा के इस हुजूर में जब हम आते हैं और जब हम उस कलाम को, जो खुदा का कलाम है, जब हम उस पर गौर करते हैं तो यकीनन हमें कलाम की वो सच्चाइयाँ और ईमान का वो सफ़र जो इस ज़िंदगी में हम तय कर रहे होते हैं, उसमें हमें ये बात बड़े वाज़े तौर पे नज़र आती है कि इस ज़िंदगी में रहते हुए खुदा बार बार हमें मौके अता करता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को देखें, हम अपने ईमान को देखें, हम उस रास्ते को देखें जिस पर खुदावंद हमें लेके जाना चाहता है, लेके जा रहा है। और हम ख़ास तौर पे इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि उसका कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, वो हमें उस तौर पे अपने कलाम की आगाही देता है और उस तौर पे हमें उस कलाम में आगे लेके जाता है। और फिर हमें अक्सर वो ख्वाबों में, रोया में और अपने कलाम के मुताबिक जो जिंदा कलाम, जिसको हम लोगोस कहते हैं, बाइबल मुकद्दस के वसीला से भी हमें वो जो है वो आगे बढ़ने के लिए और ईमान पे खड़े हो जाने के लिए, ईमान को की हदों को जान लेने के लिए खुदा हमारे साथ खड़ा हो जाता है। और फिर वो हमसे रेमा में भी बात करता है, जो उसका ताज़ा कलाम हम पे नाजिल होता है जब हम उसके हजूर में बैठते हैं और उसके कलाम को हम पढ़ते हैं। और फिर वो हमसे हम कलाम भी होता है। और हम जानते हैं कि इस ज़िंदगी के सफ़र में खुदा ने हमारे लिए बहुत से तरीक़ों से, नबियों के वसीला से, पैगंबरों के वसीला से, और फिर आखिर में अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से कलाम किया। और यकीनन यही वो कलाम है जिसकी हम बात करते हैं कि ये मुस्तनद कलाम है और खुदा की तरफ से दिया गया कलाम है। और आज इसी कलाम मुकद्दस में से हम देख रहे हैं आजकल ख्वाब और रोया की इस सीरीज में, और हम देख रहे हैं बुक ऑफ डैनियल में से दानियल की किताब जो बाइबल मुकद्दस में है और जिसको दानियल नबी ने ही तहरीर किया। लेकिन इसमें एक खास चैप्टर है जो इसका जो बाब नंबर 4 है, वो दानियल ने जो है तहरीर नहीं किया। और आज हम उसके ताल्लुक से अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खास तौर पे देखेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे वो कलाम उस बादशाह के वसीला से, नबूकदनज़र के वसीला से खुदा ने हम तक पहुंचाया, और कैसे वो हमारी जिंदगी को आज चैलेंज करता है वो कलाम कि हम भी उस तौर पे चलें जैसे खुदावंद चाहता है। और आज इस प्रोग्राम में ख्वाब और रोया के इस प्रोग्राम में खुदा और नबूकदनज़र जो हमारा टाइटल है, इसमें आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। और आप जानते हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन इसके साथ साथ कलाम का बहुत अच्छा मुशाहिदा रखते हैं और खुदा के कलाम को बहुत जगहों पे प्रीच भी करते हैं और हमारे साथ बहुत सालों से अब आ रहे हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं इनकी ज़िंदगी के लिए। और इससे पहले कि मैं उनको वेलकम करूं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को, हमारे प्रोग्राम ईमान के सफ़र को आप ज़रूर शेयर करें। आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे ये प्रोग्राम आ रहा है, वहाँ से शेयर कीजिए। फेसबुक पे आ रहा है, वहाँ पे शेयर कीजिए। और हम ख़ास तौर पे चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आपके वसीला से दूसरों तक पहुँचे। और ज़िंदगी टीवी की हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, zindagi.tv.net, zindagi.tv.com।
hoshana.com पे भी आप जा सकते हैं, बहुत सी जगहों पे ये आपको मिलेगा और ये सैटेलाइट के जरिए भी आप तक ये पहुंच रहा है, आप इसको देख सकते हैं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं उन सारे वसाइल के लिए, ज़राए के लिए और खुदावंद की उन सारे लोगों के लिए जो एक हमारी टीम इस पे सारा काम करती है, हम उनके लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं। और मैं आज इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं डॉक्टर अख्तर अंजली आपको, और खुदा का शुक्र करते हैं आपकी सारी जिंदगी के लिए और आपके इस सारी काविश के लिए जो आप खुदा के लिए करते हैं। आप कुछ कहना चाहें इस ताल्लुक से, दानियल नबी की किताब के ताल्लुक से, ख्वाबों के ताल्लुक से, आप मुख्तसर बयान कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने पहले फरमाया कि मैं कई बार पहले भी आपके साथ इस प्रोग्राम में, बल्कि प्रोग्राम्स के इस सिलसिले में आता रहा हूँ, चंद साल हो रहे हैं अब तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं मेडिकल के काम के साथ साथ अपना बाइबल मुक़द्दस का मुताला जारी रखता हूँ। अक्सर जब लोग मुझे पूछते हैं मेरा तारुफ क्या है, तो मैं मुनादी या खुदावंद की खिदमत के लिहाज से उन्हें सिर्फ यही बताता हूँ, और मुझे ये बताते हुए बड़ी रूहानी खुशी मिलती है कि मैं दरअसल बाइबल मुक़द्दस का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। और जब मैं बाइबल मुक़द्दस का मुताला करता हूँ और उसकी किसी बात की मुझे समझ आती है, तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं दूसरों तक वो फ़हम, वो हिकमत, वो बात जो मुझे समझ आई है खुदावंद के फजल से, वो पहुँचा सकूँ। लिहाजा पिछले 2-3 सालों से ये ज़िंदगी टीवी और ईमान के सफ़र प्रोग्राम में मैंने यही किया है कि जब भी आपने मुझे बुलाया है बाइबल मुक़द्दस की बातों पे तबसरा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। आज की जो बात आप कर रहे हैं, जो आज का हमारा प्रोग्राम है, मौजू है, वो ये है दानियल नबी की किताब का 4था बाब। और इसमें हम जो बात आज गौर से देखने वाले हैं वो ये है कि खुदा ताला अपने लोगों के साथ किस तरह से ख्वाब और रोया से बात करता है। और देखें, मेडिकल के शोबे से चूँकि मेरा ताल्लुक़ है, मैं इसमें थोड़ी सी बात ये भी कह दूं कि अक्सर औक़ात मेडिकल की दुनिया में इन चीज़ों को एक और जाविया दिया जाता है। सिगमंड फ्रॉयड जो मौजूदा नफ्सियात के बाप कहलाए, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, उन्होंने इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए जो हमें कवानीन दिए हैं उसको हम साइको एनालिसिस कहते हैं, कि इंसान के तहतुल शाऊर में, इंसान के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा होता है, वो चीज़ें ख्वाब के ज़रिए हम तक पहुंचती हैं। लेकिन मैं बाइबल मुक़द्दस का तालिब इल्म होते हुए आज ये बात कहना चाहता हूँ कि बेशक वो मेडिकल तशरीह आम ख्वाबों के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन ख्वाबों का जिक्र बाइबल मुक़द्दस में किया गया है, जो ख्वाब और जो रोया खुदा ने अपने लोगों को और उन बेदीन लोगों को जिन्हें वो अपने लोगों में शामिल करना चाहता था दिखाए, उनका ताल्लुक वो साइको एनालिटिक ख्वाबों से नहीं है। दीज आर डायरेक्ट रेवलेशंस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। ये खुदा का अपना एक तरीका है जिससे वो अपने लोगों को या उन लोगों को जिनसे वो हम कलाम होना चाहता है, वो उनको किसी ख़ास बात से आगाह करता है। पारी साहब, इस बाब में हम देखते हैं कि जो ख्वाब, ये अब हम दानियल नबी के सहीफे के उस हिस्से में हैं जहाँ पे ये दूसरा ख्वाब है। एक पहले ख्वाब का आपने इस प्रोग्राम में जिक्र किया है और उसकी तशरीह भी हो चुकी है, ये दूसरा ख्वाब है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि उर्दू बाइबल का जो तर्जमा है मेरे हाथ में, इसमें इसी एक ख्वाब के लिए 2 बार लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। पहली बार लिखा है ख्वाब और दूसरी बार लिखा है रोया। 4था बाब दानियल नबी का सहीफा, उसका 4था बाब। और जैसे आपने अभी फरमाया है कि ये 4था बाब दानियल नबी ने नहीं लिखा, 4था बाब दरअसल दानियल नबी की किताब में मौजूद है, लेकिन पहली आयत में लिखा है नबूकत नज़र बादशाह की तरफ से तमाम लोगों, उम्मतों और अहले लुगत के लिए। तो लिहाजा ये बाब जो है
یہ نبوکدنضر بادشاہ نے لکھا ہے، اور انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کو پھر آگے جا کے لکھا گیا کہ 10ویں آیت میں کہ وہ رویا تھی، خدا ان سے ہم کلام تھا۔ ہم اور ایکچولی یہ ایک واحد باب میں سمجھتا ہوں ایسا ہے جو وہ ایک خدا سے دور ایک ایسا شخص جو بتوں کی پوجا کرنے والا اور جو خدا کے ساتھ نہیں چلنے والا تھا، اور یہ اس نے لکھا۔ اور یہ اب اس شخص کے بارے میں تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو دوسرے باب کو جس کا آپ نے ذکر کیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کام اس کے سامنے ہوا ہے، اور اس چوتھے باب کے خواب میں وہ صرف خواب بھی بتاتا ہے اور تعبیر پوچھتا ہے، اور اس کے سارے جتنے بھی اس کے لوگ تھے جو ان کاموں کے لیے مقرر تھے، نجومی تھے، فالگیر تھے، دوسرے تھے وائز مین جن کو انگلش میں کہا جاتا ہے، وہ کوئی بھی نہ بتا سکا۔ اور دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ، اور تب بھی وہ ناکام ہوئے۔ اور اس وقت خدا کا بندہ جو دانیل ہے، خدا اس پہ ساری چیزیں کھولتا ہے اور وہ اس کو ساری چیزیں بتاتا ہے، اور پھر وہ اس کو بہت سے تحائف دے کے اور بہت سرفراز کرتا ہے، اور پھر اس کو بہت سی جو ہے وہ ناظم بناتا ہے صوبوں کے اوپر دوسری سے۔ لیکن ہم تیسرے بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر بھول جاتا ہے ساری باتوں کو، اور اس میں ظاہر ہے ایک کچھ سالوں کا وقفہ ہے دوسرے باپ اور تیسرے باپ میں۔ اور تیسرے باپ کی پہلی آیت میں کہتی ہے کہ نبوکدنضر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی، اور اس دور میں یہ بڑا تھا کہ وہ اپنی مورت بنوا کے بھی بادشاہ پوجا کرواتے تھے، اور یہ بھی ایک سونے کی مورت بنواتا ہے جو 90 فٹ اونچی ہے اور 9 فٹ چوڑی یہ ہے، اور وہ پھر لوگوں کو کہتا ہے کہ جو ہے اس کی جو ہے وہ جو پوجا کرو۔ اور یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو دانیل نبی اور اس کے ان تینوں ساتھیوں صدر میشک عبدالنجو جو ہے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سرفراز کر دیے گئے ہیں، وہ اہم عہدوں پہ بٹھا دیے گئے ہیں، اور وہ بادشاہ کو ابھار کے پلان کرتے ہیں۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ ضرور ہمیں بیان کیجئے کہ یہ جب مورت نصب کی جاتی ہے تو کیسے خدا اپنی قدرت دکھاتا ہے، آپ اس کو ذرا بیان کیجئے تھوڑا سا۔ جی دیکھیں، یہ ساری کہانی دوسرے تیسرے باب میں موجود ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ خدا نے جو خواب دکھایا تھا اور جس کی تعبیر اور خواب دانیل نبی نے بادشاہ کو بتائی، وہ یہ تھا کہ ایک بڑی مورت ہے جس کا سر سونے کا ہے، صرف سر سونے کا تھا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ والا نہیں، یہ مورت جو ہے وہ تو دوسرے باپ والی آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ تیسرے باپ میں جب یہ مورت نصب کر رہا ہے تو اس میں جب کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے اس مورت کے آگے جھکے اور اس کو سجدہ کرے اور سب کچھ کرے، سب لوگ جھکے، لیکن 3 جو تھے عبرانی نوجوان جو تھے وہ نہیں جھکے، اس لیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے مذہب میں، یہودیت میں، ان کے مذہب میں کسی اور خدا کے سامنے جھکنا بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ شریعت کا پہلا حکم یہ ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، لہٰذا انہوں نے اس مورت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً ان 3 نوجوانوں کو جلتی ہوئی بھٹی میں، آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں، سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑے تنور میں ڈال دیا گیا بطور سزا کے کہ یہ ہوتے کون ہیں جو بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور ان کو 2 بار موقع بھی دیا گیا۔ تو تھوڑا سا آپ کو مزید، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس کو اچھے طور سے سمجھیں، وہ آگ لکھا ہے کہ عام آگ سے جو ہے 7 گنا زیادہ، 7 ٹائم مور اس کو لکھا کہ وہ اس میں ایندھن ڈالا گیا تھا، اس کو جلایا گیا تھا تاکہ ان کا کچھ بھی نہ بچے اور یہ کسی طرح بچنے نہ پائیں۔ لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا کی قدرت، یہ بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ یہ لوگ ڈالے گئے ہیں تو جو ان کو ڈالنے والے ہیں وہ جل گئے، اس آگ کی شدت سے وہ جل گئے، کیونکہ انہوں نے اتنی آگ کبھی پہلے ڈالی نہیں تھی، جلائی نہیں تھی، اور وہ جل گئے۔ لیکن آپ اس کے بعد بتائیں کیا خدا کی قدرت کام کرتی ہے۔ اور جب وہ جل گئے تو اس کے بعد بڑے محتاط طریقے سے بادشاہ کے سپاہی اور اس کے کام کرنے والے گئے دیکھنے کے لیے کہ یہ جل مر گئے ہیں، خاکستر ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے 3 ڈالے تھے
اور اب وہاں پہ 4 لوگ نظر آ رہے ہیں اور وہ آگ میں چل پھر رہے ہیں، بالکل ویسے جیسے کوئی باغ میں سیر کر رہا ہوتا ہے. اور ایک خوبصورت بات یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 ڈالے تھے، یہ 4 ہیں، ان 3 کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن یہ چوتھا شخص جو نظر آ رہا ہے اس کی صورت تو اللہ زادوں کی طرح ہے، یہ تو کوئی ڈیوائن بینگ ہے، دس از اے ہیونلی تھنگ. اور وہ ڈر کے مارے پھر انہوں نے بھاگے اور جا کے انہوں نے بادشاہ کو بتایا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی خدا کی ایسی قدرت ہے، اور ایسے ایماندار لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں آج کے ایماندار لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی یہ ایمان افزا بات بھی ہے کہ کیسے خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، کیسے خدا. اور مختلف اگر ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں بھی تو خدا نے ہمیں مختلف حادثات سے کیسے بچایا مختلف جگہوں پہ، لیکن کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم غور نہیں کرتے. اور یہ بادشاہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی جب وہ دیکھتا ہے وہ ان کو باہر نکالتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ باہر نکل آؤ، کیونکہ بادشاہ جب دیکھتا ہے کہ وہ اس میں ایک اللہ زادہ، ایک چوتھی صورت خدا کا فرشتہ، اور کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح ان کے ساتھ تھے، اور یہ اس اللہ زادہ کی صورت میں تو وہ ان کو وہاں سے بچاتے ہیں. اور پھر بادشاہ جب باہر نکالتا ہے انہیں تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا خدا مبارک ہے، اور خدا کو وہ مبارک کہتا ہے، ان کو سرفراز کرتا ہے اور ان کا نام اونچا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہارے معبود. ایسی بڑی خوبصورت آیت ہے، یہاں پہ ہم اس کو پڑھیں، اسی باب کی جو آخری آیت ہے 30 باب کی، اور لکھا ہے کہ بلکہ اس کو 29 اور 30 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک بیسک عبد النجوح کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلہ کیے جائیں گے، کیونکہ دوسرا کوئی معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے. اور ہم بات کر رہے ہیں بائبل کے خدا کی، ہم بات کر رہے ہیں یہوہ خدا کی، ہم بات کر رہے ہیں وہ خدا جس نے یسوع مسیح کو بھیجا، اور ہم بات کر رہے ہیں اس کے کامل اور کافی کو کفارے کی جو یسوع مسیح نے دیا. اور یہاں پہ 30ویں آیت کہتی ہے، پھر بادشاہ نے صدرک میشک اور عبد النجوح کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا. تو خدا پھر سرفرازی بھی دیتا ہے جو اس کے نام پہ قائم رہتے ہیں، جو اس کے جو ہے ساتھ چلتے رہتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کلام کی باتوں کو، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ خدا کیسے جو ہے اپنے لوگوں کو عجیب طریقے سے آج بھی ڈریمز اینڈ ویژنز دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں ایک خاص ڈریم جو ہے اس کو بتاؤں جو مور دین ڈریمز یوٹیوب پہ موجود ہے، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور واٹس ایپ نمبر جو آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، اس پہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں کیجئے. اگر کال کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے زندگی ٹی وی کے جو ہماری اسکائپ کا آئی ڈی ہے اس کے اوپر بھی زندگی ٹی وی کے نام سے اسکائپ آئی ڈی ہے، آپ اس پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر بھی کیجئے، ہمارے پیج ایمان کے سفر کو لائک بھی کیجئے. اور ہم آپ کے لیے اس میں ہر ہفتے اس ٹیوزڈے والے دن منگلوار 4 بجے یو کے ٹائم کے مطابق اور 9 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق لائیو پروگرام لے کے آتے ہیں. اور یہ پچھلے تقریباً 4 سالوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے. آپ اس کو ضرور دیکھیے اور اوروں کو بھی آپ شیئر کیجئے ساری ٹرانسمیشن کو یوٹیوب سے یا فیس بک سے، تاکہ اور لوگ بھی دیکھ سکیں. تو ڈاکٹر صاحب میں آج جب اس سٹوری کو دیکھ رہا تھا، اور اس کو میں نے تھوڑا سا کل بھی دیکھا، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا خدا آج بھی کرتا ہے کہ یا صرف یہ پرانے زمانے کی باتیں ہی ہیں. تو ان خاص جگہوں پہ، تو خاص طور پہ جہاں پہ کلام کو بند کر دیا گیا ہے، کلام کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، تو یہ شخص جو ہے ٹرکی کا رہنے والا جو ہے علی
اس کی سٹوری موجود ہے اور سچی ہے یہ کہانی. اس کو فلم بھی کیا گیا ہوا ہے. اور یہ شخص جو ہے یہ اس میں دکھایا گیا کہ یہ بہت ہی جو ہے تیز مزاج اور بہت ہی شرابی بندہ اور اپنی بیوی کو مارنے والا, بچوں کو دھتکارنے والا, اور عجیب سی ایک اس کی کیفیت تھی, بے چینی اس کی زندگی میں تھی. اور یہ شخص جو ہے پھر چلا جاتا تھا, جب تنگ آ جاتا تھا گھر سے تو دوسرے شہروں میں زیادہ تر وہ کہتا ہے کہ میں استنبول چلا جاتا تھا. اور یہ بیسیکلی ایک مستری تھا, پلاسٹر کرنے والا جس کو ہم کہتے ہیں. اور پاکستان میں یہ کام بڑا ہوتا ہے کنسٹرکشن کا, پلسٹر یہاں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہی ہوتا ہے یہ کنسٹرکشن ورک. تو یہ وہاں جا کے پھر پیسہ کماتا اور شراب بہت پیتا تھا, اور بہت شراب پی کے پھر یہ جو ہے, لیکن اس کے اندر پھر بھی وہ بے چینی جاتی نہیں تھی. اور پھر یہ اکثر دیکھتا تھا کبھی گزرتے ہوئے پارک میں دوسری جگہ پہ کہ دوسرے والدین کیسے اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہیں کیسے, اور یہ پھر چاہتا تھا, لیکن یہ اس نشے اور اس ساری طبیعت کی وجہ سے اپنی طبیعت پہ قابو نہیں پا سکتا تھا. تو پھر اس کو بتایا گیا کہ اس کا ایک دوست اس کو کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے اس کو کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اس کی ایک ہی صورت ہے, یہاں تو نہیں چھوڑ سکتا یہ پینا پلانا سارا کچھ, تو سعودی عربیہ میں کیونکہ شراب منع ہے تو وہاں تو چلا جا, وہاں جا کے کام بھی بڑا ہے, کنسٹرکشن بھی بڑی ہے, تو یہ وہاں چلا جاتا ہے. اور پھر اس کو وہاں بھی پتا لگتا ہے کہ کچھ جگہ ہیں مل جاتی ہے. اور لیکن پھر وہ اس کا دوست کہتا ہے کہ چل حج کر کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے تو دعا کر. اور 1 سال بعد یہ حج کے لیے جاتا ہے, اور وہاں پہ حج کے دوران میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں اس سٹوری کو. میرے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس سٹوری کو مور دین ڈریمز یوٹیوب پہ آپ دیکھیں. یہ سچی کہانی ہے اور خدا آج بھی بات کرتا ہے. خدا کل بھی بات کرتا تھا, خدا آج بھی بات کرتا ہے. خدا کل بھی خواب اور رویا دیتا تھا, خدا آج بھی خواب اور رویا دیتا ہے. اور یوئیل نبی کی معرفت یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اخیر زمانہ میں جو تمہارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ نبوت کریں گے اور تمہارے بزرگ خواب دیکھیں گے. اور یہ سب باتیں آج بھی پوری ہو رہی ہیں, بلکہ آج پہلے سے زیادہ پوری ہو رہی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو اس میں خاص بات کہ جب وہ حج کر رہا تھا اور وہ جب کعبہ کے گرد طواف کر رہا تھا تو اس کو ایک عجیب سی خدا کی قدرت اس کو وہاں سے کھینچ رہی تھی. اور وہ بتاتے ہیں کہ اگلے دن جب اس نے منا کے لیے جانا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس رات میں نیند نہیں آ رہی تھی, اور وہ جا کے نکل کے اپنی گاڑی میں جا کے لیٹ گیا. اور وہ بتاتے ہیں کہ کیسے یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے, اور یسوع مسیح نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ میں نے تجھے چن لیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کیونکہ سنا ہوا تھا کرائسٹ کے بارے میں, دیکھا تو میں نے ایک دم پہچان لیا اور میں نے کہا یہ تو مسیح ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ مسیح تو مجھے نکال. تو اس نے کہا تو ابھی یہاں سے نکل جائے اس جگہ سے. اور وہ بتاتا ہے کہ میں اگلے دن وہ نہیں گیا, اپنے ساتھیوں کو اس نے بتایا, اور وہ آگے جا کے پھر مسیح اس پہ دوبارہ ظاہر ہوتے ہیں. اور پھر وہ اس کا ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے مسیح کے ساتھ, اور وہ اس سے بات چیت کرتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ایک دم میری زندگی بدل گئی, ایک دم میرے اندر کچھ ایسا نیاپن آ گیا کہ میرے اندر سے وہ غصہ اور سب کچھ میں نے دیکھا کہ چلا گیا. اور پھر وہ اپنے واپس گھر جاتا ہے, اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو اپنے گھر واپس جا. اور وہ اپنے گھر واپس جاتا ہے اور وہاں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتاتا ہے. آپ اس فلم کو دیکھیے گا, وہ بڑے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ہنستے ہیں اس کے اوپر اور اس کو عجیب طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن اس کی بیوی اس کی ساری طبیعت کو دیکھتی ہے کہ یہ تو وہ شخص ہی نہیں جو روز وہ مارا کرتا تھا. اور وہ بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے, اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو وہ اس کو کہتی ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ ساری سٹوری میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ خدا کی قدرت آج بھی کام کرتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس چوتھے خواب پہ جائیں, چوتھے باب میں جائیں جو دوسرا خواب ہے نبوکت نظر کا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پرانی باتیں نہیں ہیں. خدا کا کلام یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ میں کل آج اور اب تک یکساں ہوں, اور وہ یکساں ہیں. آپ ضرور اس تعلق سے بتائیے, یہ خواب کے تعلق سے خاص طور پہ جو آج کل خدا دیتا ہے, اور اس تعلق سے ضرور بات کیجیے. جی بالکل. میں نے ایک اور کتاب, اس کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں مور دین ڈریمز, اس کے علاوہ ایک اور کتاب تھی جس کا نام تھا ونڈ ان دی ہاؤس آف اسلام. اس میں بھی ایسے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو ڈائریکٹلی
خواب یا رویا کے ذریعے دیکھا ہے اور ان کی زندگی بدل گئی ہے. دیکھیں افسانہ لکھنا بڑا آسان ہوتا ہے, کہانی گھڑنا بڑا آسان ہوتا ہے, داستان گوئی بڑی بات ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جن کے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے, جنہیں خداوند یسوع مسیح خود خواب میں یا رویا میں یا کسی اور شکل میں نظر آئے ہیں اور ان کی زندگی بدل گئی ہے, تو یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ مجھے فلاں نبی یا فلاں شخص خدا کا بیٹا خواب میں ملا ہے, لیکن جب اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس شخص کے ساتھ کوئی روحانی واردات ہوئی ہے. اور دیکھیں جیسے آپ نے علی کی کہانی بتائی ہے, اس طرح سے وہ ونڈ ان دی ہاؤس آف اسلام میں بہت سے لوگوں کی کہانیاں, نام بدل دیے جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ, اور اس کی ایک وجہ ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی کی یہ جو ہے, اس میں یہ جو خواب اور رویا نظر آتی ہے نبوکت نظر کو, اس سے وہ سارا سلسلہ بدل جاتا ہے. جو بات میں زور دے کر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خواب دیکھنا یا رویا دیکھنا یا اس بات کا اعتراف کرنا کہ ہمیں خواب یا رویا آیا, یہ چھوٹی بات ہے. لیکن جب دنیا دیکھتی ہے کہ وہ بندہ ہی بدل گیا ہے, ساؤل نہیں رہا, پولوس ہو گیا ہے, ہاں جی, اور یعقوب نہیں رہا, وہ اسرائیل بن گیا ہے, اور اسی طرح سے یہ شخص جس نے خواب دیکھی تھی علی نے, اور وہ واپس آیا, اس کی بیوی نے کہا یہ تو وہ شخص ہی نہیں ہے, دس مین از ٹوٹلی ڈفرنٹ, وہ میرا پہلے وہ مار کٹائی والا ہسبینڈ جو ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں گیا, یہ کوئی خدا نے مجھے ایک نئی چیز دی ہے. بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں نبوکت نظر کے اس خواب کی وجہ سے جو دانیل کے صحیفے 4 باب میں لکھا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. اتنا ڈھیٹ بادشاہ جو بار بار خدا کی تعظیم کرنے کے بعد پھر بھول جاتا ہے, بالکل آخرکار خدا نے اسے وہ سزا دی. اس میں تو بہت زیادہ پرائیڈ تھی, ایروگنس تھی, اور بہت زیادہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. بالکل. ہمارے پاس ایک سوال ہے, ہمارے بھائی ہیں حسین جعفری فیصل آباد سے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ رویا اور خواب میں فرق بتائیے. سو میرے بھائی حسین جعفری صاحب, ہم نے ایک پروگرام, اگر آپ ہمارے چلے جائیں پیج کے اوپر, ایمان کا سفر پیج جو ہے فیس بک پیج پہ, تو اس پہ آپ کو وہ پروگرام ملے گا, IKS 266 266 نمبر. وہ ہم نے پورا پروگرام خواب اور رویا کو بیان کیا ہے کہ خواب کیا ہے, رویا کیا ہے. لیکن میں مختصر ابھی آپ بتاتا ہوں ابھی آپ کو کہ خواب جو ہے یہ نیند میں, سوئی ہوئی حالت میں, جب خدا کی طرف سے, جو خدا کی طرف سے خواب ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. خواب دوسری طرف سے بھی آتے ہیں, ابلیس بھی دیتا ہے, لیکن جو خدا کی طرف سے خواب ہیں, خدا اس میں ایسے خاکے, ایسی تصویریں, ایسی علامات آپ کو ایسے بتاتا ہے, دکھاتا ہے, جس سے وہ جو خدا کی طرف سے خواب ہے اس میں کوئی نہ کوئی مثبت پہلو خدا نکالنا چاہتا ہے, آنے والے وقت سے آگاہ کر رہا ہوتا ہے, جس کو ہم آگے آج کے اس خواب میں ڈسکس کریں گے کہ کیوں نبوکت نظر کو یہ خواب دکھایا گیا اور کیا ہوا اس خواب کے وسیلہ سے. اور رویا جو ہے, رویا آپ جاگتے ہوئے اس حالت میں, جب آپ نیند کی حالت میں نہیں ہیں, آپ کو خدا جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے, خدا آپ کو کچھ جو ہے ٹاسک دیتا ہے, کچھ بات بتاتا ہے, کچھ کام آپ کو کرنے کے لیے دیتا ہے, تو اس کو ہم رویا کہتے ہیں. اس کو تفصیلاً وہ پورا پروگرام ہم نے اس پہ کیا ہے, آپ اس کو ضرور دیکھیے. اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو دیکھیے گا. ایک اور سوال ہے, محمد نقوی کہتے ہیں اسلام میں وہ خواب جو سحری کے وقت رات کے پچھلے پہر آتے ہیں وہ دیگر خوابوں کے مقابلے میں زیادہ سچے ہیں. کیا مسیحیت میں بھی کچھ اسی طرح کا تصور پایا جاتا ہے؟ آپ اس کو یہ محمد نقوی صاحب ہیں. جی نقوی صاحب, میں تھینک یو ویری مچ فار یور کوشچن, آپ کے سوال کا شکریہ. جہاں تک مجھے علم ہے, خداوند ہمارے خدا جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ وقت کی ان پابندیوں سے آزاد ہے, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو خواب حضرت یوسف کو آئے یا
جو فرعون کو آئے یا دانیل نبی کو آئے یا وہ خواب جو یوحنا مکاشفہ دینے یا رویا آئی، اس میں وقت کی پابندی نہیں ہے. لہٰذا آپ کا سوال بہت معتبر اور اچھا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ مسیحیت میں اس طرح کی کوئی وقت کی تقسیم نہیں ہے کہ فلاں وقت میں آیا ہوا خواب زیادہ معتبر یا زیادہ سچا ہوتا ہے بنسبت دوسرے وقت کے. یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خواب یا رویا کا منبع کیا ہے، وقت کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ خواب یا رویا آ کہاں سے رہی ہے، سورس کیا ہے. ایز لانگ ایز دا سورس از گاڈ ہمسیلف دین دا ٹائم ڈزنٹ میٹر. وقت کے دائرے جو ہیں، وقت کے زاویے جو ہیں، وقت کے یہ مدار جو ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں. خدا ان مداروں سے، ان زاویوں سے، وقت کے ان دائروں سے بالکل بے نیاز ہے. وہ اپنے بندے کو جب چاہے، جہاں چاہے، کسی بھی حالت میں پکڑ سکتا ہے اور اس کو خواب یا رویا کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے. اور وہ سب بات یہ ہے کہ اگر خواب یا رویا خدا کی طرف سے ہے دین ٹائم ڈزنٹ میٹر. بالکل بہت اچھا آپ نے اس کو بیان کیا، اور یقیناً حقیقت بھی یہی ہے کہ خدا ہمارا جو ہے اس کو کوئی سمت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وقتوں کی قید میں نہیں ہے. وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر وقت دعاؤں کو سنتا ہے، ہر وقت وہ ہم کلام ہوتا ہے. اور ہم بہت سی مثالیں، نقوی صاحب آپ ضرور بائبل مقدس کا مطالعہ کیجئے گا، آپ دیکھیں گے کہ خدا نے بہت سے نبیوں کو ایسی جگہوں پہ، جب وہ ایک نہر کے کنارے تھے، لکھا ہے وہاں پہ نہر کبار کے اوپر خدا ہم کلام ہو رہا ہے. ایسے وقت میں جب وہ جیلوں میں تھے، یسوع مسیح کے شاگرد، اس وقت ان سے خدا ہم کلام ہو رہا ہے، اس وقت ان پہ ظاہر ہو رہا ہے. ایسے وقتوں میں کوئی قید نہیں، خدا ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت اسی کا وقت ہے. جیسے ڈاکٹر انجیلی صاحب نے بتایا. ڈاکٹر صاحب آگے اب بڑھتے ہوئے ہم جب اس چیپٹر کی طرف آتے ہیں، چیپٹر جو چوتھا چیپٹر ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر جو ہے ڈینیل کو بھول چکا ہوا ہے نبوکت نظر، یہ پھر بھول چکا ہوا ہے کہ بھئی کتنی بڑی اس نے تعبیر جو دوسرے باب میں ہے، خواب بھی بتایا تھا اور تعبیر بھی کی ہے. اور اب اس کو ایک اور خواب یہاں پہ وہ دیکھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے جو کہ میں نے ایک بہت بڑا جس کا میں نے ذکر کیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں. چوتھے باب میں نبوکت نظر بادشاہ کی طرف سے تمام لوگوں، امتوں اور اہل لغت کے لیے جو تمام روئے زمین پر سکونت کرتے ہیں، تمہاری سلامتی افزون ہو. اب یہ لکھ رہے ہیں جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں مناسب جاننا کہ نشانوں اور عجائب کو ظاہر کروں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر آشکارا کیے، اور اس کے نشان کیسے عظیم اور عجائب کیسے محیب ہیں. اس کی مملکت ابدی ہے اور اس کی سلطنت پشت در پشت ہے. اب یہ وہ خواب کا جو آپ ذکر کر رہے تھے، یہ اس نے پہلے ہی بتا دیا، اور کیونکہ یہ اس وقت اس نے لکھا ہے جب اس کو وہ سارے اس سے گزر چکا تھا. اور اب یہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ اس نے، آپ اس طرح خواب کو آپ بیان کیجئے کیسے ہے، اس کو کوئکلی طرح ہم اس کے جائیں. بالکل، خواب کا ذکر جو ہے وہ اسی باب دانیل چوتھے باب کی 10ویں آیت سے لے کر 13ویں 14ویں آیت تک بنیادی طور پر وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے دیکھا، نبوکت نظر بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے جو زمین کے وسط میں ہے، اور وہ درخت اتنا اونچا ہے کہ اس کی چوٹی دور دور تک دکھائی دیتی ہے، اور وہ زمین کی انتہا تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے پتے خوشنما ہیں، اس میں میوہ فراواں ہے، اور جو چرندے ہیں وہ نیچے آ کے اس کے چرتے ہیں، جو پرندے ہیں وہ اس کی شاخوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، بسیرا کرتے ہیں. اور لکھا ہے تمام بشر کو وہاں سے خوراک ملتی تھی. اور یہ وہ درخت ہے جس کو اس نے دیکھا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا، نیکسٹ سین یہ ہے کہ آسمان سے قدسی اترتا ہے اور وہ حکم دیتا ہے کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے، مگر اس کا کندہ یعنی کہ اس کا تنا جو ہے وہ زمین میں چھوڑ دیا جائے. اور پھر لکھا ہے کہ 7 سال تک وہ اسی طرح سے اس پر 7 دور گزریں گے.
اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کندہ جو ہے وہ درخت بنے. ہم اس میں آگے اس کی بڑھیں گے، اس کی ساری تفسیر میں آگے بڑھیں گے، لیکن ہمارے پاس ایک سوال ہے ہمارے بھائی اسلام آباد سے محمد عمر اسلام آباد سے سوال پوچھتے ہیں کہ قرآن اور بائبل کے مطالعہ سے انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ نبیوں کو خواب اور رویا آتے تھے، لیکن جناب مسیح کو کبھی کوئی خواب یا رویا کیوں نہیں آئی؟ ابھی ڈاکٹر انجیلی صاحب نے بات کی تھی کہ خواب کے منبع کیا ہے، تو آپ بات کر رہے ہیں خوابوں کے منبع کی کہ انہیں خواب کیوں نہیں آیا۔ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے، لکھا ہے کلام مقدس میں، آپ کیونکہ انجیل مقدس کو آپ مانتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ سے بیان کروں گا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یعنی کہ کلام، کلمہ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، خدا کے کلمے سے وہ پیدا ہوئے، تو وہ کلمہ لکھا ہے، اسی باب میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا، یعنی کہ اس نے جسم لیا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور آگے جا کے لکھا ہے انہیں آیات میں، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ کس نے بخش دیا؟ یسوع المسیح نے۔ تو جو خدا کے فرزند بننے تک کا حق بخش دیتا ہے، اس کو خواب اور خوابوں اور رویا کا تو سب کا وہ منبع ہی وہ ہے، سورس ہی وہ ہے، سورس وہی ہے، تو اس کو کسی خواب کی، کسی رویا کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ خوابوں کا دینے والا ہی وہ ہے، رویا کا دینے والا ہی وہ ہے، اور سب کچھ کرنے والا وہ ہے۔ اور ایک بڑی اس نے ہمارے لیے کام یہی کر دیا، یہاں تک کہ ہمیں اس نے ہر طرح کی لعنتوں سے آزاد کر کے ہمیشہ کی زندگی میں بھی شامل کر دیا، اور وہ کامل اور کافی قربانی اس نے دی جو صلیب پہ اس نے دی، اور جس کے وسیلہ سے وہ انسان جو بھی اس پہ ایمان لے آتا ہے، کلام کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے، اور پھر ہم اس کے فرزند، یعنی خدا باپ کے، آسمانی باپ کے ہم فرزند بن جاتے ہیں، اور ایک ہمیں بڑا رتبہ مل جاتا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ آپ یقیناً ایک اچھا مطالعہ رکھتے ہیں، آپ ضرور کلام مقدس کو اور پڑھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جب کلام کی تحقیق کر رہے تھے تو خداوند یسوع المسیح خود ان پہ ظاہر ہو گئے، وہ خود ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو کسی بھی خواب اور رویا کی خود ضرورت نہیں ہے، وہ خوابوں اور رویا کے دینے والے ہیں۔ آمین۔ جی انجلی صاحب آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو 7 دور ہیں، خدا جب ایسا کب وارن کرتا ہے، ایک بات جو خاص دیکھنے کی ہے، تو خدا امیجیٹلی نہیں کرتا، خدا موقع دیتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے خدا کی قدرت کو پہلے بھی دیکھا ڈینیل کے وسیلہ سے، اور اس کو سرفراز بھی کیا، حاکم بھی بنایا۔ اس نے صدرک میثاق عبدالنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈال کے پھر دیکھا، اور تب بھی اس نے کہا کہ انہی کا خدا جو ہے سچا ہے، اور اب پھر وہ اس جگہ پہ آ گیا کہ ابھی تک اس کی پرائیڈ نہیں گئی، ابھی تک اس کی ایروگنس، جو اس کے اندر جو خود ہی ہے وہ بہت زیادہ ہے، فخر بہت زیادہ ہے، غرور بہت زیادہ ہے، اور اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ظلم و ستم کرنے والا بادشاہ تھا، خون بہانے والا بادشاہ تھا، اور اس لیے خدا اس کو بار بار پکڑنا چاہ رہا ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو پکڑتا ہے، جیسے اس نے سول کو پکڑا تھا، انجیلی حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، نئے عہد نامے میں ہمارے ناظرین اس کو، اور سول بھی جو ہے وہ خدا کو، یسوع مسیح کے شاگردوں کو سکھاتا تھا، جب یہ ستاتا تھا، جب یسوع مسیح اس پر ظاہر ہو گئے دمشق اس راستے میں، جب وہ قتل کرنے کے لیے مسیح کے پیروکاروں کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا، اور اس نے کہا، سول جب گر گیا اس سارے نور کو دیکھ کے، تو اس نے کہا کہ تو کون ہے؟
اور پھر اس نے اپنا آپ اس پہ ظاہر کر دیا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو جس کو ڈانیل کو اس نے نام دے دیا تھا بیلتشازر, اور اس کا نام ڈانیل جو کا نام جو ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے, خداوند جو ہے یہ ہم منصف ہے, ہاں جی میرا منصف ہے. اور بیلتشازر کا مطلب ہے بیل کا بندہ, بیل کی خادم, بال جو ان کا تھا, اور بال کا خادم یا بال کا پوجا کرنے والا پجاری, اور اس نے اس کی ساری نیچر کو بدلنے کی کوشش کی, نام دی بلکہ, لیکن جس کے ساتھ خدا ہو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پھر بھی اسے موقع دے رہا ہے, اور لکھا ہے یہاں پہ اگر آگے چلے جائیں اسی چوتھے باب میں, تو 12 مہینے کے بعد خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے, اور ظاہر بھی وہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ بادشاہ جو اپنے اوپر پھر فخر کر رہا ہے. بالکل لکھا ہے کہ وہ اپنے, اس کو میں آیت کو پڑھ دیتا ہوں, اور یہاں پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 29ویں 30ویں. ہاں جی بالکل, آپ آ کے پڑھ دیجیے. 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا. بادشاہ نے فرمایا, یہ نبوکدنضر اب کہنے لگا, بادشاہ نے فرمایا کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے, کہ دارالسلطنت اور میرے جاؤ جلال کا نمونہ ہو. اب وہ یہاں پہ فخر کر رہا ہے, بلکہ ڈینگ مار رہا ہے, اپنے آپ کو بہت اونچا کر رہا ہے کہ who else could do it, میں نے یہ کیا ہے. کیا یہ بابل اعظم نہیں جسے میں نے تعمیر کروایا ہے اپنی قدرت کے لیے, اپنے جاؤ جلال کے لیے. تو یہ ہے اس کا غرور. جی اور یہ غرور جو ہے, اب یہاں پہ جیسے ہی وہ غرور اس کا سامنے آتا ہے, اسی وقت خدا بھی حرکت میں آتا ہے, اور بات لکھا ہے کہ بادشاہ یہ بات کر ہی رہا تھا, 31ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, کر ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی, اے نبوکدنضر بادشاہ تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھے جاتی رہی, اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک دیں گے, اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا, اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا, اور 7 دور تجھ پر گزریں گے, تب تجھے معلوم ہوگا کہ حق تعالی آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. بڑی خوبصورت بات یہاں پہ جو مجھے نظر آ رہی ہے, جس کو چاہتا ہے وہ اس کو دیتا ہے. اور یہ آج کل بہت ایک بیماری بھی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں میں بڑا سیلف میڈ ہوں جی, اور یہ نہیں جانتے کہ خدا کا ہاتھ اس پہ بڑا ہوا تھا, خدا نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہوا تھا تو یہ وہ سب کچھ حاصل کر سکا. آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنی امیری کے, اپنی بہت سی دولت کے, اپنے بہت سے بڑے بڑے کاموں کا وہ کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں, اور یہی یہ بادشاہ کر رہا ہے. اور آج میں اپنے ناظرین سے کہوں گا, کیا آپ بھی اس بادشاہ کی طرح اس 7 سال کے 7 سال حیوان بننا چاہیں گے؟ آپ کیا گھاس جیسے اس بادشاہ کو خدا نے مجبور کر دیا کہ وہ حیوان بنے, کیونکہ وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, تو کیا آپ بھی اسی طرح سیکھنا چاہتے ہیں, یا اس زندہ کلام کو مان کر, جان کر, پڑھ کر اس سچائی تک پہنچنا چاہتے ہیں جہاں تک خدا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے؟ بہت سے لوگ اپنے تجربے سے سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن دنیا کے بڑے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے تجربوں سے سیکھتے ہیں, اور بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور سب سے بڑی کتاب بائبل مقدس صاحب کے لیے رہنمائی کے لیے موجود ہے, اس سے رہنمائی حاصل کیجئے. یقین کریں یہ لفظ جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ خدا جس کو چاہتا ہے, کسی رنگ, نسل, مذہب کی بات نہیں ہے, جس کو خدا چاہتا ہے. آج آپ بھی اس کی بڑی برکت کے وارث ہو سکتے ہیں, لیکن کیا آپ اس بڑی برکت کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کا ذہن اس علی کی طرح کھلنے کے لیے تیار ہے جس کو جب مسیح اس پر ظاہر ہو گئے تو اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, اور خدا نے بھی اس کا سب کچھ بدل دیا, ذہن بھی بدل دیا, سوچیں بھی بدل دی,
اور اس کا راستہ بھی ہمیشہ کی زندگی کی طرف، ہمیشہ کی ہلاکت سے. وہ جو شرابی تھا، وہ جو اپنی بیوی کو مارنے والا تھا، وہ جو اپنے بچوں کو مارنے والا تھا شخص تھا، وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے چن لیا گیا. آپ اپنے آپ کو کسی بھی طور پہ حقیر مت سمجھیں، کیونکہ خدا کی نظر جس پہ ہو جائے وہ حقیروں کو، فقیروں کو بادشاہ بنانے کی قدرت رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ اس تعلق سے ضرور بات کیجئے. میں چاہوں گا کہ آپ بات اس پہ کریں، اس خواب کے تعلق سے بھی، اور جو اس کا اگلی آیت بات اس میں خاص نظر آتی ہے آپ اس کو بھی بیان کیجئے. جی دیکھیں پادری صاحب، انہی باتوں کو تھوڑا سا مزید وضاحت میں لاتے ہوئے میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ نبوکت نظر بادشاہ جو تھا وہ بڑا ڈھیٹ تھا، بڑا گھمنڈی تھا، اس کو اپنے آپ پر بڑا فخر تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا سیلف میڈ سمجھتا تھا کہ جی میں نے سب کچھ کیا ہے یہ کچھ. لیکن جب اس کو خواب آیا تو نہ وہ اس کو خواب کی نہ خود سمجھ آئی، نہ لکھا ہے کہ اس کے حکیموں کو سمجھ آئی. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب سب سے پہلے نبوکت نظر نے اپنے حکیموں کو بلایا اور ان کے درجے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کون تھے؟ ساحر تھے، نجومی تھے، یہ قصدی تھے، یہ فالگیر تھے. انہوں نے کہا بھئی ساحروں، نجومیوں، قصدیوں، فالگیروں بتاؤ یہ ہے کیا؟ کسی کو سمجھ نہیں آیا. یہ اتنا بڑا اپنے آپ کو حکیم سمجھتا تھا. پادری صاحب بات یہ ہے، اور آپ کے اس پروگرام سے میں لوگوں کو یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں کہ جو بات بائبل میں لکھی ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. یہ حکیم کائے کے حکیم تھے، یہ خدا کو جانتے نہیں تھے، ان میں خدا کا خوف نہیں تھا. اور یہ بائبل مقدس میں یہ بات ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 4 بار آئی ہے. خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. ایوب 28 باب کی 28 آیت میں لکھا ہوا ہے، زبور 111 باب کی 10 آیت میں لکھا ہوا ہے، امثال پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، امثال 9 باب کی 10 آیت میں لکھا ہوا ہے. خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. چونکہ اس بادشاہ میں خداوند کا خوف نہیں تھا، اس کے حکیموں میں خداوند کا خوف نہیں تھا، لہٰذا یہ جو کچھ بھی تھے یہ حکمت سے عاری لوگ تھے. حکمت ان میں نہیں تھی، حکمت دانیل میں تھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بات کی، یہ حکمت واقعہ ہی، کیونکہ دیکھیں جب یہ خواب ڈینیل نے ان پر کھولا ہے، بتایا ہے، تو اس نے 27ویں آیت میں دیکھیں اس نے اس کا حل بھی دیا ہے. اس نے خدا کی طرف سے اس کو رہنمائی ملی کہ بھئی تو اس کو حل بھی بتا دے تاکہ یہ بچ جائے اس کام سے. اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس لیے یہ ڈینیل بادشاہ کو کہہ رہا ہے، اے بادشاہ تیرے حضور میری صلاح قبول ہو، تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بدکاری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر. ممکن ہے اس سے تیرا اطمینان ہو جائے، تیرا اطمینان ہو جائے. یہ اس کو راستہ دکھایا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو صداقت کے راستے پہ چل. یعنی کہ وہ صداقت کے راستے پہ نہیں تھا، اس کو صداقت کے رائچسنس کے راستے پہ، راست بازی کے راستے پہ چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور وہ پھر بھی نہیں سن رہا. اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو بدکرداری جو کرتا ہے، تو جو ظلم کرتا ہے، تو جو لوگوں کے جو لکھا ہے، کیونکہ اس نے ایک بڑا ظلم تو یہ بھی کیا تھا نا کہ جب اس نے ان کو اسیر بنا کے لایا تھا، اس نے یروشلم پہ حملہ کیا، اور پھر لالچ اس میں تھی، اس نے ہیکل کے ظروف بھی جو تھے وہ بھی چرا لایا تھا، وہ بھی نکال لایا تھا. اور پھر ان ظروف کو آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ نکالتا ہے جب وہ اور وہ کرتا ہے تو پھر اور اس سے جو ہے مشکلیں آتی ہیں اس کے اوپر. یہ ایک بات خاص طور پہ دیکھنے والی ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیے گا کہ خدا کیوں یہ خواب دکھا رہا تھا. اور کیونکہ یہ بادشاہ کی پوزیشن پہ تھا، ایک بڑے اہم رتبے پہ تھا، خدا اس کو بھی بدلنا چاہ رہا تھا. اور اس وقت بابل جو تھا یہ تقریباً پوری دنیا کی حکومت تھی، پورا اس نے سب کچھ فتح کر کے، تو خدا دنیا کو اس کے وسیلہ سے بدلنا چاہ رہا تھا. اور یہاں پہ آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجئے. دیکھیں آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. یہ جو دانیل نبی کا صحیفہ
चौथा बाब उसकी 10वीं आयत में ये लिखा है कि मैं देखता हूं कि ये दरख्त जमीन के वस्त में था. इट वॉज इन द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये जो सेंट्रलिटी है, ये जो वस्तियत है इसकी कि वो वस्त में था, इसका मतलब ये है कि ये तहजीब, बाबल की तहजीब उस वक्त पूरी दुनिया पर हावी थी. दिस वॉज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन. अच्छा, पहली बात. दूसरी बात जिसका हम जिक्र करते हैं कि जब उस दरख्त को हम देखते हैं तो लिखा है कि दुनिया के तमाम लोग वहां पे खुराक के लिए आते थे. यानी कि अगर ये बादशाह खुदा की तरफ रुजू लाएगा तो इसकी वजह से जो फरमान जारी होंगे, जो अहकाम जारी होंगे, जो गरीबों में इंसाफ का हुक्म दिया जाएगा, वो सारी दुनिया पर उसका असर होगा. अब यही वजह है कि खुदा ने इसको पकड़ा. क्यों? क्योंकि ही वॉज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ दैट सिविलाइजेशन. उस वक्त लिखा है जमीन के वस्त में यह दरख्त था. बाबल की हुकूमत उस वक्त की दुनिया के सेंटर में थी. और अगर बादशाह नबूकदनजर जो है वो खुदा की तरफ रजू लाएगा तो वो फिर जैसे दानियल नबी ने उसको सलाह दी कि वो अपनी खताओं को सदाकत से, और अगर बादशाह से सदाकत निकलनी शुरू हो, और लिखा है अपनी बदकरदारी को मस्कीनों पर रहम से, और अगर बादशाह से मस्कीनों पर रहम और इंसाफ और एक दूसरे का ख्याल रखने का ये जो सिलसिला चलेगा, तो खुदावन चाहता था कि इस तरह से उसके बाकी जो लोग हैं, देखे खुदा सिर्फ नबूकदनजर का खुदा तो नहीं है, खुदा तो उन तमाम मस्कीनों का भी खुदा है जिनके ऊपर नबूकदनजर जुल्म करता था. उन तमाम लोगों का खुदा था. लिहाजा नबूकदनजर की पकड़ इसलिए थी ताकि उसको देखकर और उसके वसीले से वो जो पैगाम उस तक है वो सब तक पहुंचे. और डॉक्टर साहब, इसकी अब बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि हम क्यों ये बयान कर रहे हैं, क्या है. तो इसकी वजह यही है कि खुदा जो है उस वक्त उस ख्वाब के वसीला से उसको इस्लाह करके उस जगह तक लाना चाह रहा था. और आज बहुत से लोगों को वो इस प्रोग्राम के वसीला से चाहता है कि वो खुदा को जाने, खुदा की पहचान तक पहुंचे, जैसे ये नबूकदनजर बादशाह पहुंचा. और अगर आप चौथे बाब की दानियल किताब की 37वीं आयत देखें तो वहां उसका हमें कंक्लूजन नजर आता है, और जो है 37 वर्स में, और वहां पे लिखा हुआ है, अब मैं नबूकदनजर आसमान के बादशाह की सिताइश और तकरीम और ताजीम करता हूं, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील करता है. अब तो वो मान गया जी. आज भी जो मगरूरी में चल रहे हैं, जो गरूर है, जिनके अंदर तकब्बर है, ये उनके लिए बड़ी वार्निंग है. लेकिन अच्छी बात ये है कि ये शख्स जो है ये खुदा के पास आके है. कंक्लूजन इसका ये है कि ये ख्वाब और रोया खुदा देता है कि लोग उसके पास आ जाएं, और ये उस ख्वाब के वसीला से और उस सारी जब उसने नहीं माना और फिर जो उसके ऊपर हुआ, और कैसे वो जो है हैवान बना, और कैसे वो हैवानों की तरह 7 साल मैदान में पड़ा रहा, और कैसे फिर जब लिखा है वहां पे कि उसने 7 साल बाद आसमान की तरफ नजर की, वहां पे लिखा हुआ है, आप इसको देखें तो उसने आसमान की तरफ नजर की. ये 34वीं आयत है. और इन अयाम के गुजरने के बाद नबूकदनजर ने आसमान की तरफ नजर उठाई, और मेरी अकल मुझ में फिर आई, और मैंने हक ताला का शुक्र किया, और उस हय्युल क़य्यूम की हम्दो सना की, जिसकी सल्तनत अबदी और जिसकी मुमलिकत पुष्ट दर पुष्ट रहती है. अब मुमलिकत उसकी नहीं है, वो कह रहा था मेरी है ये सब कुछ जो मैंने बना लिया. अब वो क्या कह रहा है, ये उसकी है. और ये खुदा उस जगह तक जब ले आता है तो फिर जिंदगियां बदल जाती हैं, फिर जिंदगियों में एक बड़ा अजीब काम हो जाता है, और फिर वो यहाँ की मुमलिकतों के नहीं, फिर आसमानी मुमलिकत के, जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि तुम हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाते हैं. हमारे पास आखिरी लम्हे हैं, आप इसमें को बात करना चाहें तो मजीद कीजिए, हम क्लोजिंग करेंगे इसकी. जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि ये पूरा बाब जो है ये हमें बहुत बार पढ़ना चाहिए,
اس لیے کیونکہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیلف میڈ اور سیلف ہیلپ اور سیلف کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے آج کل، لیکن بات سیلف کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ود ان آور سیلفز وی آر نتھنگ، اور جو ہم کرتے بھی ہیں وہ بھی نتھنگ کے برابر ہے. اور یہ کہانی دانیل نبی کا صحیفہ 4 باب جو ہے، یہ باب نبوکد نظر بادشاہ نے لکھا، اور یہ دراصل اس کی گواہی ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے، بادشاہ ہو کر بھی، بابل اعظم کو بنا کر بھی ہم خدا سے دور رہ سکتے ہیں، لیکن آخر میں ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ مملکت اس کی ہے. پشت در پشت رہنے والی بادشاہی جو ہے وہ اس کی ہے. اس لیے کیونکہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمیں اس کے کرنے کی اجازت دیتا ہے. اور میں پھر دہرانا چاہوں گا جو بات میں نے کہی تھی تھوڑی دیر پہلے، کہ بائبل مقدس میں جہاں کہیں بھی حکمت کا ذکر آیا ہے وہاں پہ خدا کے خوف کا ذکر آیا ہے. اور یہ بات نبوکد نظر بادشاہ نے بھی سیکھی کہ دراصل خدا کا خوف ہی حکمت کا شروع ہے. دانیل نبی جو ہے وہ حکیم تھا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ ساحروں کا سردار تھا، وہ ان سے کہیں آگے تھا. کیوں؟ وہ خدا کے خوف میں تھا. خدا خوفی اور خدا سے حکمت مانگنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر یہ یاد رکھنا کہ سلطنت اس کی طرف سے ہے. آمین. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجلی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور ناظرین، خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ آج ہمیں بتاتا ہے، اور آج ہمیں خاص طور پہ ہم نے جب بات کی صدرک میشک عبدالنجو کی، وہ جو 3 شخص جنہوں نے جھک کے اس مورت کے آگے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے بادشاہ کو بڑے واضح طور پہ کہا کہ اے بادشاہ، جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ ہمیں بچائے گا، اور ہم اسی کی پرستش کریں گے، ہم اسی کے آگے جھکیں گے، اور اگر وہ ہمیں نہ بھی بچائے تو ہم تیرے معبودوں کے آگے پھر بھی نہیں جھکیں گے. اور آج مسیحی جہاں بھی ہیں، مشکلوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، جہاں انہیں ستایا جا رہا ہے، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہوں، اگر آپ ایمان پہ کھڑے رہیں گے تو ضرور خداوند آپ کو نہ صرف بچائے گا بھی، بلکہ اس ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جائے گا جو اس نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، جہاں پہ ابدیت ہم نے گزارنی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہماری وہاں پہ ہونی ہے. اور اخیر زمانہ میں تو خدا کا وعدہ ہے، اور یوئیل نبی کی معرفت اس نے فرما دیا. 2 باب اس کی 28 آیت سے لے کے آپ 32 آیت تک دیکھیں، اس نے لکھا کہ اخیر زمانہ میں اپنی روح کو ہر فرد بشر پہ نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے. اور خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ 29 آیت میں لکھا ہے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں اور اپنے پر بھی اپنا روح نازل کروں گا. میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون. اور اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور ماتاب خون ہو جائے گا. لیکن بڑی خوبصورت آیت آگے لکھی ہے، اور جو کوئی اس کا نام لے گا، اس کا نام یہوہ خدا کا نام، اس کے بیٹے یسوع مسیح کا نام، کیونکہ یہوہ پاک خدا ہی نے یسوع کو بھیجا. یوحنا 3 باب 16 آیت کہتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیج دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، وہ نجات پا لے گا. اور جو کوئی بھی نجات پا لیتا ہے وہ آسمان اور زمین اور کل کائنات کے خالق اور مالک کا فرزند بن جاتا ہے، اور اس ابدی زندگی کا وارث بن جاتا ہے جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا. اور یسوع مسیح نے کہا تھا، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کو حکمت اور دانائی دے، تاکہ آپ کلام کو سمجھ کر. آمین.